नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हय्या अलस्सलाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल, उसका करम और उसका बेहद एहसान कि हमें तौफीक होती है उसकी अहकामात को समझने और समझाने की। लेकिन ये बात इतनी नहीं है कि सिर्फ बयान कर दिया और कह दिया और अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली, बल्कि दरअसल ये गुफ्तगू करने का, इन प्रोग्राम्स का, इनमें बातचीत का मकसद ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को समझ लें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जैसे जिंदगी के लिए पानी जरूरी है, जैसे जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है, जैसे अपने जिस्म को सर्दी और गर्मी के असरात से बचाना होता है, बिल्कुल ऐसे ही हम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात भी वाजिब करार दिए गए हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकें, हम अपनी दुनिया को भी संवार सकें और सबसे बढ़कर जो हमेशा अर्ज करती हूं कि अपनी आखिरत को कामयाब बना सकें। देखिए, कुछ लोग सिर्फ आखिरत की बात करते हैं और समझते हैं कि शायद दीन इस्लाम में जितने भी अहकामात हैं जो फर्जियत का दर्जा रखते हैं, या जितने भी अहकामात हैं जिनमें कुछ उमूर नापसंद किए गए या जिनको हमारे ऊपर हराम करार दे दिया गया, उनका ताल्लुक आखिरत की फलाह और बका से है। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम हमें जिंदा रहने के, जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने के, जिंदगी को संवारने के, अपने उरूज और अपने जवाल को ख्याल में रखने के भी अहकामात नाजिल फरमा रहा है, बता रहा है कि कौन से उमूर तुम्हारे जवाल का सबब बन सकते हैं, उनसे बचो, उन्हें तर्क कर दो। कौन से उमूर हैं, कौन से अहकामात हैं जिन पर अमल करके तुम एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हो, उन्हें समझो। तो दरअसल बात यही है कि हमें अल्लाह के अहकामात पर गौर करना है। और खुसूसन जब मैं बात करती हूँ हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही नमाज को कामयाबी करार दिया। और हमेशा हम ये बात करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे कि आज दुनिया में हर शख्स अपने हर काम में सक्सेसफुल होना चाहता है, 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स या रिजल्ट चाहता है, मगर जो राज है कामयाबी का, जो टिप है कामयाबी की, उसको छोड़ बैठा है। अजीब सी बात है, बहुत ही अजीब महसूस होता है सोचकर कि आप कहते हैं मैं कामयाब होना चाहता हूं, और जब बताया जाए कि कामयाबी चाहते हो तो नमाज को अपना लो, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, नमाज पढ़ो, इसे कायम करो, तुम कामयाब हो जाओगे। इससे बढ़कर क्या टिप दी जाए कि जहां अल्लाह का वादा हो। दुनिया में कोई शख्स अगर हमसे किसी चीज का इकरार करे, या जिसको हम दाना समझते हैं, बहुत ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, बहुत ज्यादा तजुर्बाकार समझते हैं, तो अगर वो हमें कोई मशवरा दे और हम इस बात को एक्सपीरियंस कर चुके हों कि ये बंदा बहुत अच्छा मशवरा देता है, इसकी मामला फहमी बहुत है, इसकी दूर अंदेशी पे मुझे कोई शक शुबा नहीं है, तो आप उसकी बात को मानते हैं, बल्कि हर मामले में उससे मशवरा करना चाहते हैं। सोचें कि जिस रब ने इंसानों को शऊर दिया, जिस रब ने इंसानों को अक्ल अता की, जिस रब ने इंसानों को इल्म से नवाजा, उसके इल्म का, उसकी हिकमत का क्या आलम होगा। वो जो लोगों की बातों को सच जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपना खैर ख्वाह मानते हैं, क्या उन्हें अल्लाह की खैर ख्वाही पर शक है? क्या वो नहीं समझते कि सबसे बढ़कर मोहब्बत फरमाने वाला मखलूक में अपने बंदों से अल्लाह सुब्हानहू तआला, यानी सारी मखलूक से बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत फरमाने वाला रहमान रहीम करीम वो रब है जो अता फरमाने वाला है।
تو پھر جب یہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ مان لیں گے کہ واقعی جس رب نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، جو قیامت تک کے ہونے والے واقعات، ہر انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے حالات، اس کی ضروریات، ہر چیز سے واقف ہے، جب وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو نماز پڑھو، تو کس قسم کا شک ہے اس میں؟ کون سی بات ہے، کون سا سبب ہے جو آپ کو یہ یقین نہ کرنے دے؟ کون اس بات کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کون اس کو جھٹلا سکتا ہے کہ نہیں، نماز سے نہیں ملے گی کامیابی؟ معاذ اللہ۔ نماز کامیابی کیوں ہے؟ اس کے مفہوم کو جتنا زیادہ سمجھتے جائیں گے، یہ راز آپ پر کھلتا چلا جائے گا۔ کئی دنیا میں کوڈ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند ہی قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، یہ نادانوں، احمقوں اور بے وقوفوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہر انسان کو عقل اور شعور دے کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا انسان جب دنیا میں آتا ہے، یعنی جب وہ ایک بچے کی کیفیت میں، ایک چھوٹا سا بے بس سا ناسمجھ سا کمزور سا بچہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی وہ فطرت لے کر، شعور لے کر، عقل اور فہم لے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نماز فلاح ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس پر اتنا ہی یقین رکھنا ہے آپ نے کہ اللہ پر جتنا ایمان ہے، آخرت پر جتنا ایمان ہے، اتنا ہی یقین رکھنا ہے کہ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس بات پر بھی یقین کر لیجئے کہ نماز کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہو، فلاں بندہ تو نماز نہیں پڑھتا، بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ ہے، بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، بزنس ٹائکون بن چکا ہے۔ یہ سب باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ اول تو آپ نے اس کی قریب سے حالت نہیں دیکھی، آپ نے اس کی زندگی کو نہیں دیکھا، آپ نے صرف ایک رخ جو دکھایا جا رہا ہے فرنٹ سے وہ دیکھا ہے۔ اس کے سوا بھی اس کی پوری زندگی کیسی گزرے گی، اس کی موت کیسے ہوگی، یہ باتیں تو ہیں ہی، مگر اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بھی تو آزماتے ہیں۔ کفار کو، مشرکوں کو کتنا دنیا میں نواز دیا، یہ بھی تو ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں اچھا اگر یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر ان پر فوراً عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ کفار بھی تو یہی زوم رکھتے تھے کہ ہم تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو لے آئیے وہ عذاب جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، معاذ اللہ، یوں بات کہا کرتے تھے۔ تو یہی آزمائش ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے تو پھر ہمیں ان باتوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ نماز کو چھوڑ کر ہم نہ دنیا اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے تھے صراط مستقیم کی پچھلے پروگرام میں، اور ہم نے یہ بات کی کہ ہر کام کے کرنے کا صحیح اور غلط دونوں طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کیا، جو نہ قانون کے خلاف ہو، نہ اخلاقیات کے خلاف ہو، نہ جس سے کسی کا حق مجروح ہو رہا ہو، نہ جس سے آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر کوئی برا اثر پڑ رہا ہو، تو وہ صراط مستقیم ہے۔ اور جس میں کسی کی حق تلفی ہو، جس میں کوئی ناجائز کام کیا جائے، جس میں کوئی دھوکہ ہو، جس میں کوئی گناہ ہو، جس میں کوئی شر ہو، جس میں کوئی شرارت ہو، وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ اب اور وضاحت دیکھیے، صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی لوگوں کو ہمارا راہبر بنایا ہے، ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، ہمارے لیے اگزامپل بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم دراصل ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالی کے انعامات نازل ہوئے،
جن پر اللہ کی نعمتیں اتری، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں؟ ہم اگر اس کی ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو کہاں سے دیکھیں؟ قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ و تعالی کا بہترین جامع اور مکمل اور محفوظ ترین کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو واضح فرما دیا کہ اگر تم انعام یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم ان کو اپنے لیے ایگزامپل بنانا چاہتے ہو، اگر تم انہیں اپنے لیے رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، تو دیکھو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے. یہ گروپس ہیں، یہ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، جو اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام، حق کا پیغام لے کر اپنی قوموں کے درمیان مبعوث ہوئے اور حق کی ہی نصیحت فرماتے رہے. اگرچہ اس نصیحت کے عوض انہیں بہت کم لوگوں نے داد دی، سراہا، ان پر ایمان لائے، اور میجورٹی نے انکار کیا، تکذیب کرتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں، زبانی بھی تانے دیتے ہیں، دل دکھانے والی باتیں بھی کرتے ہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو ان کو ٹارچر بھی کرتے ہیں، انہیں قتل کی سازشیں بھی کرتے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، انہیں ہجرت پر مجبور بھی کرتے ہیں. لیکن انبیاء علیہم السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذمہ داری کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ دین کی راہ میں، اس تبلیغ کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ سے کوئی شکوہ کیا نہ کوئی شکایت. یہ انبیاء کرام جو بے شک اللہ کے پیغامبر ہیں مگر بظاہر بشریت کے لبادے میں ہیں، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی رنج پہنچتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے بھی خوشی کی کیفیات ہیں، مگر حق کے راستے کو نہیں چھوڑا. چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی یہ سوچے کہ بہرحال وہ تو انبیاء علیہم السلام ہیں، اللہ نے ان کی مدد کا خاص وعدہ کیا ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت ہر گھڑی ان کے ساتھ ہے، وہ زیادہ طاقتور ہیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، انبیاء علیہ السلام عام بشر جیسے نہیں ہوتے، ان کے بہت سے معاملات مختلف ہوتے ہیں ہم سے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا صبر، ان کا استقلال، ان کی جو طاقت ہے، وہ ان کا ایمان ہم سے بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، ہم اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور مثالیں بھی دے دیں. فرمایا صدیقین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صدیقین صادق سے، صدق سے ہے، سچ، حق، سچ بولنے والے، سچ کو نافذ کرنے والے، سچ پر عمل کرنے والے. یہ صدیقین کون ہیں؟ جنہوں نے ایک بار اپنی زبان سے جب کلمہ پڑھ لیا تو کبھی اس کے خلاف نہیں گئے، جنہوں نے ایک بار اقرار کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر کبھی کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. یہ خیال ہمیں رکھنا ہے، اپنے قول اور اپنے فعل میں سچ کو ہم نے قائم کرنا ہے. سچ بولنا یا صرف گفتگو میں سچ بولنا صدیق کی پہچان نہیں ہے. صدیق جو حق کی گواہی دے دے، صدیق جو حق پر قائم رہے، صدیق جو ہمیشہ حق بات ہی کہے اور حق پر ہی عمل کرے. یہ اگر وصف ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم اللہ کے انعام یافتہ لوگ بن جائیں گے، اور وہ لوگ جو صراط مستقیم پر ہیں. جب کوئی صراط مستقیم پر ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس پر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی نعمت تو استقامت ہی ہے، یہ ہر کسی کو تھوڑی نصیب ہوتی ہے.
ذرا سا شیطان نے ورغلایا، ڈرایا، دھمکایا یا لالچ دیا، کیونکہ شیطان کے مختلف ٹولز ہیں، مختلف طریقے سے بہکاتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ کوئی شخص لالچ میں آ کر اپنے راستے سے جو حق کا راستہ ہے ہٹ جاتا ہے، کوئی شخص دھوکے سے حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کو اللہ کے نام پر بھی بہکا دیا جاتا ہے، جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کیا کہا کہ اگر آپ یہ میوہ کھا لیں گے تو ہمیشہ اللہ کے مقرب بن جائیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے۔ کوئی اس طرح بھی لغزش کھا گیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور سمجھا نہیں کہ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے۔ تو ہر طریقے سے شیطان وار کرتا ہے، جو جس طرح سے اس کے قابو میں آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندوں پر اگر ہم غور کریں، ان کے لائف سٹائل پر غور کریں، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری۔ ہم مزید اس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مزید ابھی ہمارے اس ٹاپک سے متعلق گفتگو باقی ہے، لیکن فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو مزید واضح کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔